बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से होगी, ठीक ठाक होगी, खुशबाश होगी और अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरी दुआ और ख़ासकर मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। नाज़िर काम, जैसा मैंने बताया कि वीडियोस किस वजह से मैं नहीं प्रॉपर कर पा रहा, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। मेरी मंडे को इंशाल्लाह सर्जरी है, उसके लिए भी आप तमाम लोगों से जो है वो दुआओं की अपील है और आप भी अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखेंगे। मैं अब ज़रूर रिमाइंडर दिया करूँगा सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नाज़िर काम, परेशानी का आलम है और इस वक्त बड़ी अहम खबरें हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत सी अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर कि इस वक्त जो है वो अमेरिका और बरतानिया मैदान के अंदर आ गया है। और जब मैं अमेरिका और बरतानिया की बात कर रहा हूँ तो वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बाप हैं, जो एक रियलिटी है। तो इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत के घबराने का वक्त आ गया। इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप रही हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप रही हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है और उसको भी आज मैं कुछ आपके सामने खोल के रखूंगा कि उसको किस तरह मिसयूज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और मिलिट्री ट्रायल वाला मामला जो है वो तो जनाब वाड़ के रख दिया है। इस वक्त जो कोशिशें की जा रही थी और आज इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और अमेरिका और बरतानिया वाला जो मामला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल है। और जनाब इस वक्त जो है वो कांप रही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और इस हवाले से भी मैंने ये जो 9 मई वाला टोपी ड्रामा है ना, इसके ऊपर बात करनी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टोपी ड्रामा कर रहा हूँ। मैं हकाइक और दलील के साथ, मंतक के साथ जो है वो बात करूंगा कि किस तरह उनको मरोड़ तरोड़ के यूज़ किया जा रहा है और किस तरह जो है वो उसका मिस यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत अहम कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम, जो 9 मई का बयानिया आज वाड़ के रख दिया है एक जज ने, और इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने, और उसमें इमरान खान साहब को 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर करने की हैं और उनका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 9 मई का वाक़या सारा वार्ड कर रख दिया। फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि आज इस हवाले से फिर इस रिलीफ के बाद जो है वो किस तरह एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आई, जो कुछ जर्नली टांगे हैं वो कांपी हैं। तो नाज़िर काम, ये जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया जज अरशद जावेद की जानिब से, और इससे 9 मई का जो पूरा बयानिया है वो उड़ के रख जाता है। अदालती फैसले में कहा गया कि इमरान खान इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। बानी पीटीआई को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया और इन पर सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ाम हैं। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरानकुन तौर पर पुलिस हुकाम ने अपने किसी आला अफसर को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाया। और जबकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात पर इजहार मज़म्मत किया और उसके बाद नाज़िर खान ये फैसला जारी किया। इसके बाद एक तो इमरान खान के ऊपर जो 9 मई वाले केसेस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कह लें कि बढ़ के रह गए। और जनाब ये जितने भी 9 मई के केसेस हैं ना, इनमें ज़रा भी जान नहीं है। ये जैसे हाई कोर्ट्स तक पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ ज़मानतें खारिज हो जाती हैं या जनाब ये लटकाए हुए इन्होंने, और जैसे ये बड़ी कोर्ट्स में जाएंगे ये वैसे ही उठ जाएंगे। अब नाज़िर काम, इस सब के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और वो करते हैं जनाब अता तारड़ साहब, और उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, सो कॉल्ड सीसीटीवी फुटेज, यानी कि वो ऑलरेडी वीडियोस मंजर आम के ऊपर थी और उनको सीसीटीवी फुटेज के तौर पे दिखाया गया कि जनाब ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप बार बार मांगते थे। बयानात चलाए गए थे इंसाफ के रहनुमाओं के कि जनाब जिसमें इमरान खान ने भी मुतालबा कर रहे हैं, बाकी रहनुमा भी मुतालबा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब ये पड़ी हैं सीसीटीवी फुटेज, और वीडियोज़ वही हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें ऑलरेडी लोग हैं। और वो लोग जिनकी आज सीसीटीवी फुटेज ये दिखा रहे हैं, उन लोगों बेचारों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। उन तमाम को गिरफ्तार किया गया ना, उन तमाम के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए, वो तमाम लोगों को उठाया गया जिनकी ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे। उनको ऑलरेडी आपने तुन के रख दिया, उनकी ऐसी की तैसी फिर के रख दी, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करके रख दी आप लोगों ने, जिनकी आप आज सीसीटीवी फुटेज दिखा के दोबारा सियासत कर रहे थे। अब उसमें नाज़िर काम एक बड़ी मज़े की चीज़ आपने ज़रा ध्यान से सुनना, और मैं एक बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि लोगों को किस तरह फंसाया गया है और आज वो बेचारे जेल भुगत रहे हैं। उसमें एक इजाज़ चौधरी साहब हैं,
اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ پورا کا پورا جو ہے وہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. وہ ایک آڈیو فون کر کے بتا رہے ہیں کسی کو جناب پورا کا پورا تہس نہس کر دیا, آگ لگا دی, کور کمانڈر ہاؤس کے بارے میں بتا رہے ہیں, مطلب جتنا بھی ہے. اچھا اب اس کو مس یوز کیا انہوں نے کہ جناب اس چیز کو اس آڈیو کے اوپر جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب اندر ہیں. اب اعجاز چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے. اعجاز چودھری صاحب نے انفارم کیا کال کر کے, اب یہ میں بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں, انہوں نے انفارم کیا. جیسے فار ایگزامپل اب میرے سامنے کو قتل ہو جائے, ٹھیک ہے, اب میری کوئی لڑائی چل رہی ہے یا میں اس لڑائی کا کوئی حصہ ہوں, یعنی کہ احتجاج کرنے لوگ وہاں پہ گئے اور اس میں وہ سارا معاملہ ہوا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو اس کے اوپر بعد میں کسی کو کال کروں کہ جناب وہ قتل ہو گیا, میں انفارم کر کے بتاؤں کہ جناب وہ قتل ہو گیا ہے, فلاں بندہ قتل ہو گیا, تو میں انفارم کر رہا ہوں, میں نے قتل نہیں کیا. اور ایک ویڈیو ثبوت کوئی ایک چیز لا کے دکھا دے جس میں یاسمین راشد, اعجاز چودھری, کسی رہنما نے, وہ الگ بات ہے کہ یہ میں اس کو مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی ملٹری ہاؤسز کے سامنے. یہ سیاسی غلطی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج کے ادارے ان کے سامنے احتجاج کرنا, جس کے نتیجے میں کچھ جو سازش بھی تھی اور کچھ موب نے بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیا, کنٹرول نہیں کیا گیا. ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, یعنی کہ وہاں اس کے سامنے احتجاج کرنا ہے اور جناب وہاں مختلف چیزوں کے, اس کے بعد لوگ آپ کو پتہ ہے ہجوم جو ہے وہ مشتعل ہو گیا. اور اس کے بعد جو سیاسی غلطی میں اسی کو کہتا ہوں کہ پھر وہ گلے پڑ گیا, وہ کنٹرول نہیں ہوئے اور لوگ جس بات میں آ کے جو لوگوں نے کیا, ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایک ویڈیو ثبوت دکھا دے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہو کہ چڑھائی کر دیں, اعجاز چودھری نے کہا ہو چڑھائی کر دیں, عمر چیمہ نے کہا ہو کہ چڑھائی کر دیں, کسی ایک لیڈر نے, عمر ڈار نے کہا ہو یا عثمان ڈار نے کہا ہو کہ چڑھائی کر دیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ چلاتے رہے ان کے بیانات, اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے بیانات چلائے جنہوں نے مذمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف, یعنی کہ چھوڑی جنہوں نے. یعنی کہ اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے فوجی جو امارات ہیں ان کو جلانے کا, تو ان سے آپ پریس کانفرنسز کر کے جس کو آپ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی تحریک انصاف انہوں نے غلط کیا تھا اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مانا ہے, اور آپ نے ان سے کس طرح منوایا یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. جبری گمشدہ کر کے اور ان کو پکڑ کر کے تشدد کر کے اس کا نشانہ بنا کے, اور آج اس کو آپ کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے چلوا رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو مذمت کی تھی, انہوں نے تو مانا ہمارا تعلق نہیں, ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں, اور آپ نے کس طرح وہ تمام چیزیں چھڑوائی, وہ سب کے سامنے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں وہ بیچارہ اعجاز چودھری اس چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ انفارم کر رہا ہے کسی نہ کسی کو کہ جناب یہ کام ہو گیا, اور اس انفارم کرنے کے چکر میں اس کو اتنا مس یوز آڈیو کو کیا جا رہا ہے کہ جناب شاید وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا, ہم نے یہ کام کروا دیا ہوا ہے. تو یہ ایک باریک وارداتیں ڈالے گی, اور آج یہ پریس کانفرنس کر کے ایک بہت بڑا ڈرامہ جو ہے وہ کیا گیا. جیسے ریلیف ملتا ہے یہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو یوز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ابھارتی ہے کہ جناب یہ دیکھو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, ہم تو بڑے اچھے بچے ہیں, ہم تو غلامی کرنے والے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے آقا کے محل کی طرف دیکھیں, ہم تو اپنے آقا کے محل کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں. یہ ہے اس حکومت کا اس وقت بیانیہ, اور اس بیانیے کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو یہ محلات, یہ ملٹری جو فوج کی امارات ہیں یہ تو ہمارے لیے بڑی مقدس ہیں, بڑی اہم ہے, اور جناب یہ تو ہمارے لیے بڑا ایک اہم مقام رکھتی ہیں. جیسے خدا نخواستہ کوئی مسجد مندر کی طرح لوگ جس طرح عقیدت رکھتے ہیں, یہ موجودہ حکومت اس طرح سمجھتی ہے GHQ کو اور جناب یہ کور کمانڈر ہاؤسز کو یا جتنی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جتنے مقامات ہیں. تو یہ نازکام ایک چیز ہے جو چیزیں کی گئی. خیر یہ آج باریک واردات ایک ڈالی گئی, اس کے بعد پھر بیانیہ چلنا شروع ہو گیا. اب PTV اور جو PTV نیوز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی گئی. اب اس کو مرتضیٰ جو سولنگی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی باقی نون لیگی ہے یا باقی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں وہ اس ایک تحریر کو سیم کو نشانی ان کو جناب ڈیوٹی لگا دی گئی آپ شیئر کریں. اب میں کیونکہ ایک پڑھ دیتا ہوں اور باقی سب اس کو سیم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اسی پوسٹ کو, آپ اندازہ لگائیں کہ پھر بیانیہ بنانا شروع کر دیا. اس وقت میں نے کہا نا کہ جناب میری اس وقت پریشانی کا عالم ہے. اب انہوں نے یہ لکھی ہے, تحریر یہ لکھی ہے کہ ملک بڑی مشکل سے ذرا سنبھلا ہے, لیکن فتنہ خان ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہے. 10 سال پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد کو تخت مشق بنایا تھا, پھر
اب جب 190 ملین پاؤنڈ کیس اور 9 مئی کیسز آخری مراحل میں، عمران خان نے شدید مایوسی اور پریشانی میں آخری حربے کے طور پر اپنی باقی مائندہ جماعت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بشرا بی بی کے پشاور میں اپنے ارکان اسمبلی کی دھمکیوں کہ اگر وہ ہزاروں لوگوں کو تشدد کی بھیڑ نہ چڑھائیں گے تو جماعت سے نکالے دیں گے، اسی مایوسی اور پریشانی کا اظہار ہے۔ تو یہ پوسٹ ہے، یعنی کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کو سب شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، بشرا بی بی کے حوالے سے جو چیز ہے وہ عمران خان کی جو ہدایات ہے، یہ بڑی اچھی حکمت عملی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور اس 24 نومبر کو وہ ایکسپوز بھی ہوں گے، یعنی کہ جو اعلامیہ جاری ہے بڑی اچھی حکمت عملی ہے۔ پہلے بھی عمران خان صاحب اسی حکمت عملی کو یوز کرتے رہے جب الیکشن تھا ٹکٹ کے معاملے کو لے کر کے، کیونکہ جناب اتنے نواب ہیں یہ کہ جیت کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت بھی ایک احتجاج میں گرفتار ہو گئے تھے، اور اسی گرفتاری کے چکر میں جناب میری وہ رہے جس میں انہوں نے وہ وردی شردی بھی پھاڑی تھی۔ تو یہ ایک بڑی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس 24 نومبر کو بھی کچھ لوگ شاید ایکسپوز ہوں، اگر لوگوں نے ڈنڈی نہ ماری، گرفتار نہ ہوئے جان بوجھ کے، اور جناب اس طرح کا معاملہ نہ ہوا، تو احتجاج بہت کامیاب ہونے والا ہے۔ اب ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں، جو اہم اور مین خبریں ہیں۔ ایک اور خبر لے لیں چھوٹی سی، کیونکہ اس وقت خوف کا عالم ہے، ہم جیسے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے، شیئر کرنا ہے، کومنٹس کرنے ہیں، سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ اس طرح کھل کے بولنے والے لوگ بہت کم ہیں، یہ آپ کو ریئلائز ہے کہ اس وقت کس طرح چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے، اٹھایا جاتا ہے اور لوگوں کو جناب تشدد کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین گام یہ سیاست .pk ہے، ایک پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل، اور ایک ہے رفتار۔ اب اس کے جو مالک ہیں عدیل حبیب سیاست .pk کے، اور جو رفتار کے ملک فرحان ہیں، ان کو ایف آئی اے کی جانب سے اینٹی اسٹیٹ کمپین چلانے کے الزام کا جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سائبر کرائم ونگ سے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں، اور جو امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے جو چیزیں کی گئی ہیں جس نے جناب سب کو ہلا کے رکھ دیا، یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ دیکھیں، جو چودھری ہوتا ہے پنڈ کا، یا جو بڑا ہوتا ہے یا جو طاقتور ہوتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی مداخلت ہے، وہ مداخلت کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ سائن ہوئی ہوتی ہیں، بہت سی یادداشتوں کے اوپر دستخط ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑے پلیٹ فارمز ہیں اقوام متحدہ کا، یا جو بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے، ان کے ساتھ جو آپ نے معاہدے کیے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ آئی ایم ایف کی باتیں تمام مانتے ہیں نا، مطلب آئی ایم ایف جو کہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ قرض لیتے ہیں، اس کی شرائط مانتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے پاکستان کی ان قرضوں کے اوپر جس کے اوپر آپ حکومت جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو باقی ممالک کے ساتھ لین دین ہوتے ہیں تو ان کا ایک پریشر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آج ایک بار پھر 54 امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا گیا، اور اس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق 54 امریکی ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا، جس میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو قرارداد پہلے منظور کی جا چکی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ناظرین کرام کہا گیا کہ پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئی، یعنی کہ اس وقت ایک تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کو یہ بھی بتایا گیا صدر جو بائیڈن کو، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آلریڈی چیزیں پتہ چل چکی ہیں کہ یہ جو شہباز شریف ہے نا، یہ ناقص الیکشن کی پیداوار ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف بیٹھا ہے یہ ناقص الیکشن کی پیداوار ہے، تو وہ پھر جو رسپیکٹ اس کی ہوگی پھر وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے پاکستان کی اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف ریاستی حربوں کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ امریکی ارکان کانگریس نے کہا کہ الیکشن پر خدشات سے متعلق رپورٹس کو حکومت نے شائع ہونے سے روکا۔ پاکستان میں الیکشن کے بعد عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی گئی۔ پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو مسلسل پابند سلاسل رکھنا سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ شاہ محمود، یاسمین راشد اور دیگر رہنما کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو حکمت عملی اپنانے کا کہا جائے۔ اور ارکان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ توقع ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے امریکہ اثر و رسوخ استعمال کرے،
اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی کانگریس کے 62 ارکان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا، اور خط پر مسلمان اراکین کانگریس الہان عمر اور راشدہ تلبیب کے دستخط بھی موجود تھے۔ اور یہ نازک کام سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ یہاں رکے گا نہیں، یعنی کہ بائیڈن کے جانے کے بعد، اور آپ کو پتہ پھر ٹرمپ آئے گا تو مزید بڑھے گا۔ اب اس کے ساتھ نازک کام جو ملٹری ٹرائل والا ڈرامہ ہے یا ملٹری ٹرائل والی جو چیزیں ہیں اس کی جانب آ جاتے ہیں۔ اب وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جو ہے وہ خط لکھا ہے، ایک تو یہ امریکہ کا ہوگا ہے، اس کے بعد یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے خط آ گیا جناب۔ انہوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی صورتحال پر ممبران پارلیمنٹ کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ اب ناظرین، برطانوی وزیر خارجہ نے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے، یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عدالتی نظام بھی فارغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدگی سے اہم معاملات پر سینئر سطح پر بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفاف اور آزادانہ جانچ پر بھی تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا، یعنی کہ جو سویلین کے فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل چل رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے اور بغیر خوف کے اجتماع کا حق جمہوریت کی بنیاد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئینی ترامیم کی منظوری پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ اور پھر برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ممبران پارلیمنٹ کے خط کے جواب میں آزاد عدلیہ کی اہمیت پر زور دیا۔ اور برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ متعلقہ جو وزیر ہیں وہ دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ اور زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کو کم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ناظرین اس وقت عالمی سطح کے اوپر صورتحال ہے کہ یعنی کہ فل نظر رکھے ہوئے ہیں چیزوں کو، ایک بہت بڑا پریشر ہے۔ انٹرنیشنل انتظامیہ چینج ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کی بھرپور تیاریاں اس وقت جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جناب بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے جس میں ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزر رہا تھا، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہے جو اسلام آباد کی طرف رخ کرے، میرا ایک ایک جوان جو ہے اور میں کسی کو سپیئر نہیں کروں گا، اور اس طرح کی دھمکیاں لگا رہا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بیوروکریسی ہمارے ٹیکسز کے پیسوں کے اوپر پلنے والی، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے گاڑیوں کے اوپر عیاشی کرنے والی، سیلری لینے والی، وہ کس طرح ہم ہی لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، اور وہ کس طرح جلاد اور فرعون کے لہجے میں بات کر رہا تھا، اور اس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ شریف خاندان کی حالت کیا ہے، مگر کتوں سے بدتر حالت ہے ان کی۔ اگر میں بہت ہی محتاط الفاظ یوز کر کے بھی بات کروں تو کتوں سے بدتر حالت ہے ان کی، شریف خاندان کی اس وقت باقی ممالک کے اندر، یا جو یہ اپنے آپ کو یہاں کا بادشاہ سمجھتے ہیں پاکستان کا، وہاں پہ یہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا پاکستان زندہ باد۔